हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ख्वाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ जमील अहमद जामी। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, हम उसी की तारीफ़ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं। नाज़रीन, आज हम आपके लिए सीरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का छठा हिस्सा लेकर आए हैं। गुज़िश्ता वीडियो में हमने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बचपन, नबूवत, तबलीग दीन, उनके अज़वाज और औलाद, चश्मा आब ज़मज़म के जारी होने की मुकम्मल तारीख़, अहमियत व फ़जीलत और तामीर काबा के मुतालिक बात की। आज इस छठे हिस्से में हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ख्वाब के मुतालिक बात करेंगे। आप अलैहिस्सलाम ने किस तरह हुक्म इलाही की फर्माबरदारी करते हुए अपने बेटे की कुर्बानी का इरादा किया और अल्लाह पाक ने इस कुर्बानी को कबूल किया। इसके साथ साथ अहम मसले के मुतालिक भी बात करेंगे, क्योंकि यहूद हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बजाय हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम को ज़बीउल्लाह मानते हैं। इन तमाम बातों के बारे में हम कुरान और हदीस की रोशनी में बात करेंगे। लिहाजा मुकम्मल मालूमात के लिए वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, आज का मौजू है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ख्वाब। सबसे पहले आपको ये बात वाज़ेह करते चलें कि अंबिया के ख्वाब आम इंसानों के जैसे नहीं होते। दर हकीकत ये अल्लाह की तरफ से वही होते हैं। ऐसा ही ख्वाब खलीलुल्लाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा था। जैसे कि हम पिछली वीडियोज़ में आपको बता चुके हैं कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम बारगाह खुदाबंदी में इल्तिजा करते हैं कि बारी ताला मुझे एक नेक, साले और पाकबाज बेटे से नवाज। अल्लाह पाक दुआए इब्राहीमी को शर्फ़ कबूलियत अता फरमाते हैं। बारगाह खुदाबंदी से उन्हें अताअत गुजार बेटा अता होता है, जिनका नाम इस्माइल रखा जाता है। बाप की आंखों का नूर और उसकी देरीना मोहब्बत और चाहतों का मरकज़। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आखिरी उम्र का सहारा भी थे। बाप और बेटे के दरमियान इस बेपनाह मोहब्बत को देखकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि इब्राहीम, अपने लख्त जिगर इस्माइल अलैहिस्सलाम को हमारी राह में कुर्बान कर। नाज़रीन, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम बचपन ही से बहुत फर्माबरदार और नेक तबीयत थे। जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जवान हो गए और इतनी ताकत व क़ुव्वत के हामिल हो गए कि अपने वालिद के साथ काम करें, तो अल्लाह ताला की तरफ से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि अपने बेटे की कुर्बानी दीजिए। एक रिवायत में है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ज़िलहज की पहली शब से लेकर 8वीं शब तक एक ही ख्वाब देखा कि ए इब्राहीम, अपने रब की बारगाह में कुर्बानी करो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बहुत सी बकरियां खुदा की राह में कुर्बान की। इसी तरह बकरियां और ऊँट कुर्बान किए। जब 8वीं शब में ख्वाब देखा और कुर्बानी का हुक्म हुआ तो आप अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ऐ मेरे परवरदिगार, क्या शय कुर्बान करूं? हुक्म मिला कि अपने लख्त जिगर प्यारे फर्जंद अर्जुमन हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी करो। यह हुक्म पाकर खलीलुल्लाह मुतफक्किर हो गए। 9वीं ज़िलहज को ख्वाब देखा कि आप अलैहिस्सलाम अपने हाथों से अपने फर्जंद को ज़िबाह कर रहे हैं। 10वीं ज़िलहज की रात को फिर यही ख्वाब देखा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से फरमाया, ऐ मेरे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें ज़िबाह कर रहा हूँ। अब तुम देख लो कि तुम्हारी क्या राय है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये इसलिए कहा था कि उनके बेटे को ज़िबा होने से डर ना लगे और अल्लाह पाक के हुक्म पर अमल करने के लिए रग़बत के साथ तैयार हो जाएं। तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ऐ मेरे बाप, आप वही करें जिसका आपको अल्लाह पाक की तरफ से हुक्म दिया जा रहा है। अगर अल्लाह पाक ने चाहा तो अनकरीब आप मुझे ज़िबाह पर सब्र करने वालों में पाएंगे। उधर जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को ज़िबाह करने के लिए चले तो शैतान एक मर्द की शक्ल में हज़रत हाजर रज़ी अल्लाह अन्हा के पास आया और कहने लगा, क्या आप जानती हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपके साहबजादे को लेकर कहाँ गए हैं? आप रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, वो उस घाटी में लकड़ियाँ लेने गए हैं। शैतान ने कहा, खुदा की कसम, ऐसा नहीं, वो तो आपके बेटे को ज़िबाह करने के लिए ले गए हैं। हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, हरगिज़ ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो अपने बेटे पर बहुत शफ़क़त और उससे बहुत प्यार करते हैं। शैतान ने कहा, उनका गुमान यह है कि उन्हें अल्लाह पाक ने इस बात का हुक्म दिया है। हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, अगर उन्हें अल्लाह पाक ने हुक्म दिया है तो फिर इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है कि वो अपने रब के हुक्म पर अमल करें। यहाँ से नामुराद होकर शैतान हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास पहुँचा
اور ان سے کہا ہے لڑکے کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے والد تمہیں کہاں لے جا رہے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہم اپنے اہل خانہ کے لیے اس گھاٹی سے لکڑیاں لینے جا رہے ہیں۔ شیطان نے کہا خدا کی قسم وہ آپ کو ذبح کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ اس چیز کا ارادہ کیوں رکھتے ہیں؟ شیطان نے کہا ان کے رب تعالیٰ نے انہیں یہ حکم دیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا پھر تو انہیں اپنے رب کے حکم پر عمل کرنا چاہیے۔ جب شیطان نے یہاں سے بھی منہ کی کھائی تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا اور کہنے لگا اے شیخ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اس گھاٹی میں اپنے کسی کام سے جا رہا ہوں۔ شیطان نے کہا اللہ کی قسم میں سمجھتا ہوں کہ شیطان آپ کے خواب میں آیا اور اس نے آپ کو اپنا بیٹا ذبح کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کی بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے پہچان لیا اور فرمایا اے دشمن خدا مجھ سے دور ہٹ جا، خدا کی قسم میں اپنے رب کے حکم کو ضرور پورا کروں گا۔ یہاں سے بھی شیطان نامراد اور ناکام ہی لوٹا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا ارادہ فرمایا تو ان کے بیٹے نے عرض کی اے والد محترم اگر آپ نے مجھے ذبح کرنے کا ارادہ کر لیا ہے تو پہلے مجھے رسیوں کے ساتھ مضبوطی سے باندھ دیں تاکہ میں تڑپ نہ سکوں، اور اپنے کپڑے بھی سمیٹ لیں تاکہ میرے خون کی چھینٹیں آپ پر نہ پڑیں اور میرا اجر کم نہ ہو، کیونکہ موت بہت سخت ہوتی ہے، اور اپنی چھری کو اچھی طرح سے تیز کر لیں تاکہ وہ مجھ پر آسانی سے چل جائے، اور جب آپ مجھے ذبح کرنے کے لیے لٹائیں تو پہلو کے بل لٹانے کے بجائے پیشانی کے بل لٹائیں، کیونکہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ آپ کی نظر میرے چہرے پر پڑے گی تو اس وقت آپ کے دل میں رقت پیدا ہوگی، اور وہ رقت اللہ پاک کے حکم پر عمل اور آپ کے درمیان حائل ہو سکتی ہے، اور اگر آپ مناسب سمجھیں تو میری قمیض میری ماں کو دے دیں تاکہ انہیں تسلی ہو اور انہیں مجھ پر صبر آ جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے بیٹے تم حکم الہی پر عمل کرنے میں کتنے اچھے مددگار ثابت ہو رہے ہو۔ اس کے بعد بیٹے کی خواہش کے مطابق پہلے اسے اچھی طرح باندھ دیا، پھر اپنی چھری تیز کی اور اپنے بیٹے کو منہ کے بل لٹا کر ان کے چہرے سے نظر ہٹا لی، پھر ان کے حلق پر چھری چلا دی تو چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر کند ہو گئی۔ بار بار چھری چلائی مگر ایسا نہ ہوا، بار بار چھری چلائی مگر ایسا ہی ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو ایک پتھر پر دے مارا، پتھر کو چھری نے 2 ٹکڑے کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ کیا وجہ ہے کہ اتنے نرم و نازک گلے کو بھی نہیں کاٹتی؟ چھری پکار اٹھی اے اللہ تعالیٰ کے خلیل مجھے رب کا حکم مل چکا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا حلقوم نہیں کاٹنا۔ ساتھ ہی اسی وقت انہیں ایک ندا آ گئی اے ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا اور اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے بغیر کسی تاخیر کے پیش کر کے اطاعت و فرمانبرداری کمال کو پہنچا دی۔ بس اب اتنا ہی کافی ہے، یہ ذبیحہ تمہارے بیٹے کی طرف سے فدیہ ہے، اسے ذبح کرو۔ حضرت جبریل امین جنت سے ایک مینڈھا لے آئے اور اس کو ذبح کیا گیا تو اللہ کی طرف سے آواز آئی بے شک ہم نے پکارا اے ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکوں کو یہی جزا دیتے ہیں، بے شک یہ صاف آزمائش ہے، ہم نے اس کا فدیہ ذبح عظیم کے ساتھ کر دیا اور اس کے بعد والوں میں باقی رکھا۔ سورہ صافات آیت 104 سے 108۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی اور اسے یادگار کے طور پر قیامت تک باقی رکھا۔ اب ہر سال اسی یاد کو تازہ کیا جاتا ہے۔ اتنی بڑی آزمائش کا بردباری اور خندہ پیشانی کے ساتھ سامنا کرنے کے لیے خود کو پیش کر دیا۔ یہاں چونکہ مطلوب مقصود حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی نہیں تھی بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش مقصود تھی، اور آپ علیہ السلام اس آزمائش میں ثابت قدم رہے۔ ناظرین یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی آزمائش نہیں تھی، اس سے پہلے بھی بہت سی آزمائشیں آپ پر آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پہلا امتحان اس وقت لیا جب انہیں آگ میں پھینکا گیا۔ آپ علیہ السلام اس آزمائش میں پورے اترے اور جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اور اللہ پر توکل کرتے ہوئے دعوت حق سے پیچھے نہ ہٹے۔ لیکن آپ کی آزمائشوں کا سلسلہ یہیں بند نہیں ہوا بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کئی اور امتحان لیے۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ اور چہیتے و اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حرم کی ویران و بیابان سرزمین پر چھوڑاؤ۔ اس وقت دور دور تک مکہ میں کوئی آبادی نہ تھی۔ ایسی اجاڑ جگہ اپنے اہل خانہ کو چھوڑ کر واپس آ جانا جبکہ وہاں نہ کوئی انسان تھا اور نہ ہی دانہ پانی کا کوئی نشان۔ حضرت ہاجرہ ان دنوں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی تھیں۔ اپنے شیر خوار بچے اور بیوی کو ایسی جگہ چھوڑ آنا سخت ترین امتحان تھا۔ اس امتحان کا مقصد جہاں اپنے محبوب بندے کی آزمائش کرنا تھی
وہاں دوسری طرف کعبہ شریف کی تعمیر اور مکہ مکرمہ کو آباد کرنا بھی مقصود تھا۔ غرض یہ کہ حضرت ہاجرہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہیں، مشکیزے کا پانی اور کھجوریں ختم ہو گئیں، یہاں تک کہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا بھوکی پیاسی ہو گئیں، جس کے سبب دودھ بننا بھی ختم ہو گیا اور آپ کے ساتھ ساتھ بچہ بھی بھوک و پیاس سے بلک اٹھا۔ بچے کی تڑپ اور پیاس آپ سے دیکھی نہ گئی۔ اس بے قراری کے عالم میں دوڑ کر قریب کی پہاڑی صفا پر چڑھیں کہ شاید کہیں پانی نظر آ جائے یا کوئی انسان ہی نظر آ جائے جو ان کی مدد کر سکے، لیکن وہاں کچھ نظر نہ آیا تو اتر کر دوڑتی ہوئی مروہ کی پہاڑی پر چڑھ گئیں، گوہر مقصود نظر آ جائے، مگر یہاں بھی کوئی نظر نہ آیا۔ اسی بے قراری، تڑپ اور پریشانی میں آپ نے صفا و مروہ کے 7 چکر لگائے۔ جب آپ بالکل تھک گئیں اور پانی ملنے کی کوئی صورت بھی نظر نہیں آ رہی تھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی پیاس سے سخت مضطر تھے۔ آپ نے ایڑیاں زمین پر پٹکنا شروع کر دی۔ تب اللہ کے فضل سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا معجزہ ظہور میں آیا۔ جہاں آپ ایڑیاں مار رہے تھے، اللہ نے وہاں سے پانی کا ایک چشمہ جاری فرمایا۔ جب حضرت ہاجرہ نے اس منظر کو دیکھا تو مارے خوشی کے پانی سے کہنے لگی، زمزم یعنی رک جا رک جا۔ جب بی بی ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے پانی پیا تو آپ کا دودھ جاری ہو گیا۔ اس وقت ایک فرشتہ ظاہر ہوا اور اس نے آپ سے کہا، اس بات سے خوف نہ کرو کہ تم ضائع ہو جاؤ گی، بے شک یہاں بیت اللہ ہے، اس کی تعمیر یہ بچہ اور اس کے والد کریں گے، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے مقربین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری آزمائش جو انتہائی عظیم الشان ہے، اور وہ یہ کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دین حق کی خاطر ہجرت کی اور اپنے رب سے ایک نیک اولاد کی دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرماتے ہوئے ایک بردبار و حلیم بیٹا عطا فرمایا۔ لیکن جب حضرت اسماعیل علیہ السلام چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا صبر و حلم اور بردباری واضح کرنا مقصود ہوا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 8 ذی الحج کی رات خواب دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹا ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ آپ علیہ السلام صبح تفکر و تردد میں مبتلا رہے کہ کیا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ فقط خواب و خیال تو نہیں۔ 8 تاریخ کا دن گزر جانے پر رات پھر خواب دیکھا، صبح یقین کر لیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے۔ اس کے بعد آنے والی رات کو پھر خواب دیکھنے پر صبح اس پر عمل کرنے کا مصمم ارادہ کر لیا۔ اسی لیے 10 ذی الحج کو یوم نحر، ذبح کا دن کہا جاتا ہے۔ آپ نے اس خواب کا ذکر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ کے حکم کے آگے سر خم تسلیم کر دیا اور اتنی بڑی آزمائش کا بردباری اور خندہ پیشانی کے ساتھ سامنا کرنے کے لیے خود کو پیش کر دیا۔ یہاں چونکہ مطلوب مقصود حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی نہیں تھی بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش مقصود تھی، اس لیے جب انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حلقوم پر چھری رکھی اور اسے چلانے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کے ساتھ جنت سے ایک دمبا بھیجا جسے آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ لٹا دیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس مقام سے ہٹا لیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو قربان ہونے سے بچا لیا۔ لیکن جانور کی قربانی کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے صبح و قیامت تک کے لیے قربانی کے عمل کو جاری فرما دیا ہے، جو ہمیں جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور ان کی قربانیوں اور آزمائشوں کی یاد دلاتی ہے۔ ناظرین، یہاں ایک بات کا تذکرہ کرنا ضروری ہے۔ بنی اسرائیل نے اللہ کی کتاب توریت میں تحریف کرتے ہوئے حضرت اسحاق علیہ السلام کو ذبیح اللہ قرار دیا ہے۔ توریت میں یوں تھا کہ اللہ نے اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ اسرائیلیوں نے اس میں تحریف کر کے یوں کر دیا کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے پہلے بیٹے اسحاق علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ یہاں لفظ اسحاق ان کی طرف سے توریت میں اضافہ ہے اور یہ سراسر جھوٹ، بہتان اور گمراہی ہے، جس کی وجہ بنی اسرائیل کا اہل عرب سے حسد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس وقت ذبح کا حکم فرمایا اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی اکلوتے بیٹے تھے۔ بنی اسرائیل اہل عرب سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اہل عرب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں اور ان میں سب سے افضل عظیم المرتبت اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں۔ بنی اسرائیل کی شدید خواہش ہے کہ وہ عظیم اور جلیل القدر شرف و مرتبہ جو مسلمانوں کو ملا ہے اسے غلط قرار دے کر خود سے منسوب کر لیں، اور اپنے اسی مذموم اور جھوٹے منصوبے کی خاطر انہوں نے اللہ کی کتاب توریت میں بھی تبدیلی کر ڈالی۔ ناظرین، اس سلسلے میں قرآن کریم میں تو صاف صاف وضاحت ہے کہ ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی ہیں، جیسا کہ قرآن کریم کی ان آیت سے واضح ہوتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے میرے پروردگار مجھے ایک صالح بیٹا عطا فرما۔ چنانچہ ہم نے انہیں ایک بردبار بیٹے کی بشارت دی۔ پھر جب وہ بیٹا ان کے ہمراہ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا تو ایک دن ابراہیم نے کہا، بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے جواب دیا، ابا جان وہی کچھ کیجئے جو آپ کو حکم ہوا ہے، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا ہی پائیں گے۔ پھر جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور ابراہیم نے بیٹے کو پیشانی کے بل گرا دیا تو ہم نے اسے پکارا، اے ابراہیم تم نے خواب کو سچا کر دکھایا، ہم یقیناً نیکی کرنے والوں کو ایسے ہی صلہ دیا کرتے ہیں۔ بلا شبہ یہ ایک سرہی آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑی قربانی بطور فدیہ دے کر اس کے بیٹے کو چھڑا لیا اور پچھلے لوگوں میں اس کا ذکر خیر چھوڑ دیا۔ ابراہیم پر سلام ہو، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ بلا شبہ وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھے، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق کی بشارت دی جو نبی اور نیک بختوں میں سے ہوں گے۔ ان آیت قرآنیہ میں غور کرنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی ذبی اللہ ہیں، اس لیے قربانی کے واقعے کو اللہ نے پہلے بیان کیا ہے اور اس کے بعد حضرت اسحاق کی بشارت دی ہے۔ یعنی قربانی کے امتحان میں کامیابی کے بعد اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق کی ولادت کی خوشخبری دی، اور موجودہ بائبل میں گرچہ ذبی اللہ کی حیثیت سے حضرت اسحاق کا نام مذکور ہے، لیکن خود بائبل کے بیان سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ حضرت اسحاق کے نام کو ذکر کرنے میں یقیناً تحریف ہوئی ہے۔ بائبل کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بہت ہی محبوب اور اکلوتے بیٹے کے بارے میں یہ حکم دیا۔ قابل غور بات یہ ہے کہ اکلوتے حضرت اسحاق علیہ السلام تو ہو ہی نہیں سکتے، اکلوتے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، کیونکہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کے وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام موجود تھے، جیسا کہ خود بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ ابراہیم جب 86 برس کے ہوئے تو ہاجرہ سے اسماعیل پیدا ہوئے، اور جب ابراہیم کی عمر 100 سال ہو گئی تو ان کو اسحاق پیدا ہوئے۔ ناظرین، بائبل کی ان عبارتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام سے 14 سال چھوٹے تھے۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدائش کے بعد 14 سال تک اکلوتے ہی رہے، اور مطالبہ بھی اکلوتے بیٹے کی قربانی کا تھا، اور وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی تھے۔ لیکن اس حقیقت کو ماننے کے بجائے عیسائی یہ کہتے ہیں کہ گرچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہیں لیکن حضرت اسحاق ہی اکلوتے بیٹے ہیں، اس لیے کہ حضرت اسحاق بیوی کے بیٹے ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام باندی کے بیٹے ہیں، کیونکہ حضرت ہاجرہ حضرت سارہ کی باندی تھی جو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دے دی تھی۔ بائبل کے بیان سے یہ دعویٰ بھی جھوٹا ہو جاتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام باندی کے بیٹے تھے، کیونکہ بائبل میں صراحت ہے کہ حضرت سارہ نے حضرت ہاجرہ کو باندی کی حیثیت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے نہیں کیا تھا بلکہ بیوی کی حیثیت سے کیا تھا، یعنی اپنی اس باندی کو حضرت سارہ نے ابراہیم کی زوجیت میں دے دیا تھا، جیسا کہ بائبل میں ہے کہ اپنی مصری خادمہ ہاجرہ کو اس کی بیوی بننے کے لیے دے دیا۔ اس سے واضح ہو گیا کہ حضرت ہاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی بن چکی تھیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت بھی بیوی سے ہوئی ہے، جس طرح حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت بیوی سے ہوئی ہے۔ اسی لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام ہی کی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند ہیں اور ان سے بڑے ہیں، اور ان کی پیدائش تک اکلوتے رہے ہیں۔ ناظرین، خلاصہ یہ کہ خود بائبل سے پتہ چلتا ہے کہ جس جگہ ذبیح اللہ ہونے کی حیثیت سے حضرت اسحاق علیہ السلام کا نام مذکور ہے وہاں تحریف ہوئی ہے، اور حقیقی ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، کیونکہ اکلوتے ہونے کی صفت حضرت اسماعیل علیہ السلام میں تھی، نہ کہ حضرت اسحاق علیہ السلام میں۔ عیسائیوں کی طرف سے اس مسئلے میں چند حدیثوں کو پیش کر کے بھی حضرت اسحاق علیہ السلام کو ذبیح اللہ ہونے کو ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مثلا ایک روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حضرت جبریل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے کر جمرہ عقبہ کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں شیطان ان کے سامنے آ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے 7 کنکریاں ماری اور وہ دور ہو گیا۔ جمرہ وسطی کے قریب وہ دوبارہ ظاہر ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے پھر 7 کنکریاں ماری۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹایا تھا۔ جمرہ اخیرہ کے قریب بھی یہی ہوا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے کہا، ابا جان مجھے باندھ دیجئے تاکہ میں حرکت نہ کر سکوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ پر میرے خون کے چھینٹے پڑیں۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا
اور جب چھری پکڑ کر انہیں ذبح کرنے لگے تو ان کے پیچھے سے کسی نے آواز لگائی، اے ابراہیم، تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے اور اس میں کے راوی عطا بن الصائب ہیں، جن کا حافظہ اخیر عمر میں خراب ہو گیا تھا اور ان سے اس روایت کے بیان میں غلطی ہوئی ہے، ورنہ اس کے برخلاف خود حضرت ابن عباس کی یہی روایت دوسری صحیح سند سے مذکور ہے تو ان میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ مثلا مسند احمد میں ہی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ایک روایت ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مناسک حج کی ادائیگی کا حکم ہوا تو شیطان مسعی کے قریب ان کے سامنے آیا اور ان سے مسابقت کی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھ گئے۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام انہیں لے کر جمرہ عقبہ کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں پھر شیطان ان کے سامنے آ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے 7 کنکریاں دے ماری اور وہ دور ہو گیا۔ جمرہ بستی کے قریب وہ دوبارہ ظاہر ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے پھر 7 کنکریاں ماری۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹایا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس وقت سفید رنگ کی قمیض پہن رکھی تھی۔ وہ کہنے لگے، ابا جان، اس کے علاوہ تو میرے کوئی کپڑے نہیں ہیں جن میں آپ مجھے کفن دے سکیں، اس لیے آپ انہی کپڑوں کو میرے جسم پر سے اتار لیں تاکہ اس میں مجھ کو کفن دے سکیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے کپڑے اتارنے کے لیے آگے بڑھے تو ان کے پیچھے سے کسی نے آواز لگائی، اے ابراہیم علیہ السلام، تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ اسی طرح بعض اور روایتیں ہیں جن میں حضرت اسحاق کے ذبیح اللہ ہونے کا تذکرہ ہے، لیکن وہ سب کی سب ضعیف یا موضوع ہیں، جبکہ صحیح روایت سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبیح اللہ ہونے کا ثبوت ملتا ہے، لیکن مذہبی تعصب کے زیر اثر عیسائیوں اور یہودیوں نے تحریف و تبدیل اور وضع حدیث کے ذریعے اس حقیقت کو تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہود کے ایک بڑے عالم نے اسلام قبول کیا، وہ شام میں رہتے تھے۔ تفسیر ابن کثیر میں یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ یہودی عالم حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں مسلمان ہوا تو انہوں نے ان سے پوچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کون سے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ہوا تھا؟ اس نے جواب دیا، اے امیر المومنین، اللہ کی قسم وہ اسماعیل علیہ السلام ہی تھے، اور یہودی بھی اس بات کو خوب جانتے ہیں، لیکن عربوں سے حسد کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ذبح کرنے کا حکم اسحاق علیہ السلام کے بارے میں تھا، نہ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں۔ معرف القرآن بحوالہ تفسیر ابن کثیر۔ ناظرین، اسماعیل علیہ السلام کے ذبیح اللہ ہونے کی دلیل یہ بھی ہے، ذبیح کا یہ واقعہ منی میں پیش آیا، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اس مینڈے کا سر میزاب کعبے کے پاس لٹکا ہوا تھا جو کہ سوکھ چکا تھا، اور ایک روایت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان بن طلحہ سے فرمایا کہ میں جب بیت اللہ میں داخل ہوا تو میں نے بیت اللہ میں مینڈے کے 2 سینگ دیکھے، اور میں تمہیں یہ کہنا بھول گیا کہ ان پر پردہ ڈال دو، اس لیے کہ بیت اللہ میں کسی ایسی چیز کا ہونا مناسب نہیں جو نمازی کے لیے ذہنی خلل کا باعث ہو۔ حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ بیت اللہ میں اس کے جلائے جانے کے حادثے تک اس مینڈے کا سر موجود تھا جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا تھا۔ مسند احمد تفسیر ابن کثیر۔ ظاہر سی بات ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ہی اس مقام پر اپنا بچپن اور اپنی زندگی گزاری ہے۔ بچپن میں حضرت اسحاق علیہ السلام کے یہاں آنے کا تذکرہ نہیں ملتا۔ ناظرین، یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ ہونے کے بارے میں ایک اور بھی روایت بتاتے چلیں۔ علامہ عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں شرح صحیح بخاری میں، اور علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے عینی شرح بخاری میں ذکر فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ تو نے کبھی اپنی پوری قوت بھی صرف کی ہے؟ کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ تو نے کبھی اپنی پوری قوت بھی صرف کی ہے؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے 4 مرتبہ اپنی پوری قوت صرف کی ہے۔ پہلی بار جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں رکھ کر آگ میں ڈالا جا رہا تھا، آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے، پھر اللہ تعالیٰ کے خلیل آگ کی طرف جا رہے تھے، میں مقام سدرہ پر تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اے جبریل جلدی جا، میرا خلیل آگ میں جا رہا ہے، آگ کو پر مار کر گلزار بنا دے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے سدرۃ المنتہا سے پرواز کی اور خلیل علیہ السلام کے آگ میں پہنچنے سے پہلے میں آگ میں پہنچ گیا اور آگ کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے گلزار بنا دیا۔ دوسری بار میں سدرۃ المنتہا پر تھا، چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے کی طرف آ رہی تھی، اس نے صرف 2 فٹ کا فاصلہ طے کرنا تھا، اس کے 2 فٹ کے فاصلے کو طے کرنے سے پہلے میں جنت سے مینڈھا لے کر پہنچ گیا۔ تیسری بار حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا جا رہا تھا، والد کا پہنایا ہوا لباس اتار دیا گیا تھا، بازو میں رسی باندھ کر کنویں میں لٹکا دیا گیا، آہستہ آہستہ
पानी की सतह करीब आ रही थी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के एक भाई ने तलवार मारकर रस्सी काट दी। निस्फ रास्ता तय हो चुका था और निस्फ बाकी था। रस्सी काट दी गई और मैं सिदरतुल मुंतहा पर बैठा था। हुक्म हुआ, जिब्रील जल्दी जन्नत जा और यूसुफ के पानी में पहुंचने से पहले पहले जन्नती तख्त ले जा और पानी पर बिछा दे। मैंने अपनी सारी क़ुव्वत सर्फ कर दी, सिदरतुल मुंतहा से जन्नत गया और वहां से तख्त उठाकर जमीन की तरफ आया। अभी यूसुफ अलैहिस्सलाम पानी पर नहीं पहुंचे थे कि मैं पहले पहुंच गया। चौथी मर्तबा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ग़ज़वा उहद में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दांत मुबारक शहीद हुआ, खून पाक का कतरा जमीन की तरफ जा रहा था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हुक्म मिला, ऐ जिब्रील, अगर मेरे महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून का कतरा जमीन पर गिर गया तो जमीन जलकर राख हो जाएगी। जा और खून का कतरा मेरे पास उठा कर ले आ। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके मुकद्दस खून का कतरा जमीन पर गिरने से पहले मैं पहुंच गया। इससे हमको ये सबक मिलता है कि अल्लाह पाक ने एक फरिश्ते को इतनी ताकत दी है जिसकी परवाज का ये आलम है कि सिदरतुल मुंतहा से 1 सेकंड से भी कम वक्त में जमीन पर पहुंचता है। तो उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब ने क्या मकाम दिया होगा जिस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पांव मुबारक चूमे हैं। नाज़रीन, खुलासे कलाम ये कि दलाइल और हक़ाइक़ हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के ज़बीउल्लाह होने को साबित करते हैं और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के ज़बीउल्लाह होने का दावा महज़ है, दलाइल से इसकी तायद नहीं होती। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सब्र व इस्तक़लाल की मिसाल आपके सामने पेश की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की इस अजीम कुर्बानी के सदक़े हम पर रहम फरमाए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़त और ग़ुलामी नसीब फरमाए, आमीन। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुँचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। आखिर में प्यारे दोस्तों, हर वीडियो के इख्तिताम में हमने एक दुआ का सिलसिला शुरू किया हुआ है। जो भी इस दुआ में शामिल होगा, मेरा दावा है कि अल्लाह पाक उसकी तमाम जायज़ हाजात को पूरा करेंगे। अपनी दुआ का आगाज़ दुरूद इब्राहिमी से करते हैं। आप सब दोस्त और बहनें पहले मेरे साथ मिलकर दुरूद पाक पढ़ लें और कमेंट्स में आमीन लाजमी लिखिएगा। अल्लाह पाक उस आमीन को लिखने की बरकत से आपकी और मेरी तमाम जायज़ हाजात को पूरा फरमाएंगे। दुआ का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तमाम हम्द व सना रब्बे ज़ुल जलाल के लिए हैं, जिसकी रहमत से नाउमीदी नहीं, जिसकी नेमतों से दामन खाली नहीं, जिसकी मग़फ़िरत से मायूसी नहीं और जिसकी रहमतों का फैज़ान कभी नहीं रुकता। ऐ अल्लाह पाक, ऐ अल्लाह तू पाक है, तेरा शुक्र अदा करते हैं इस इकरार के साथ कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू सबसे बड़ा है, तेरा कोई शरीक नहीं और ना ही कोई हमसर है। ज़मीन व आसमान पर जितने भी मखलूक़ात हैं, तू सबका मालिक है और तू ही सबका पालने वाला है। ऐ अल्लाह पाक, बिलाशुबा तू हमसे मोहब्बत करता है। यही वजह है कि तूने हमें ईमान की दौलत से नवाजा और हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। या अल्लाह, अपने प्यारे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमारी जिंदगियों को पुरसुकून और आसान बना दे। या इलाही, हम सब के गुनाह मुआफ़ फरमा दे, हम सबको आबिद और सहर खेस बना दे, हम पर राज़े शौक़ आश्कार कर दे,
ہمیں غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرفراز فرما دے۔ ہمارے دلوں کی ویران بستی کو اپنی رحمت سے آباد کرتے اور ہمیں اس راستے پر ہمیشہ قائم رکھ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا ہے۔ یا اللہ پاک ہم سب کو سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے رب رحیم، ہم گناہوں کی دلدل میں ڈوب گئے ہیں، ہم بدکاریوں کی مستیوں میں گر پڑے ہیں، ہم مایوسیوں کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، رحمت الہی سے خود ہی روٹھ گئے ہیں۔ اے اللہ، ہم ندامت کے آنسوؤں سے ناآشنا ہیں، ہم ایک سچی توبہ کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ پاک، اپنی رحمت سے ہمیں وہ سچی توبہ عطا فرما۔ اے پروردگار، ہمیں ہمارے والدین کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے آباء و اجداد اور ہماری آنے والی نسلوں کو اپنی عافیت عطا فرما۔ ہم سب کو بے حساب رزق عطا فرما۔ ہم سب کو حاسدوں کی حسد سے بچا۔ دونوں جہانوں کے مالک، جب ہم تھک جائیں تو ہمیں آرام پہنچانا، جب مشکلیں بھر جائیں تو آسانی بن جانا، جب ہم کمزور پڑ جائیں تو ہماری طاقت بن جانا، جب ہم دکھ اور تکلیف میں ہوں تو ہمارا مرہم بن جانا، جب ہم مایوس ہو جائیں تو ہمارا بھروسہ اور یقین بن جانا، جب ہم بھوک سے نڈھال ہو جائیں تو تیری یاد ہی ہماری غذا بن جائے، جب ہر طرف بے چینیاں بھر جائیں تو اے پاک پروردگار ہمارا سکون بن جانا، جب ہمارے اندر مایوسی کا اندھیرا بھرنے لگے تو امید کی روشنی بن جانا، جب ہر چیز ہمارے لیے ناممکن ہو جائے تو ہر چیز کو اپنے خاص فضل و کرم سے ممکن بنا دینا۔ اے ارض و سما کے مالک، تو غفور ہے، تو رحیم ہے، ہم سب کی توبہ قبول کرنا، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو دھو دے، ہمارے دلوں کو ہدایت عطا فرما، ہماری زبان کو درستگی اور نرمی عطا فرما، ہم سب کو گناہوں سے بچا اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جس طرح تو بارش برسا کر سوکھی زمین کی پیاس بجھاتا ہے، اسی طرح اپنی رحمت سے ہمارے دلوں کو بھی سیراب کر دے۔ بے شک تو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے پروردگار، ہم سب کو ہر اس نعمت سے سرفراز فرما جس میں ہمارے لیے خیر و برکت ہو، عزت و وقار ہو، راحت و سکون ہو، صحت اور تندرستی ہو، ترقی ہو، خوشحالی ہو اور دنیا اور آخرت کی بھلائی ہو۔ اے ہمارے اللہ، ہماری زندگیوں کو محبت کا عنوان بنا دے کہ ہم سب سے زیادہ تجھ سے محبت کریں، تجھ کو فوقیت دیں، تیری عبادت کریں، تیرا حکم مانیں، تیرے بتائے ہوئے رستے پر چلتے رہیں یہاں تک کہ ہماری زندگی تمام ہو جائے اور تو ہمیں اپنے نور سے ڈھانپ لے، وہ نور جو ہمارے سینے کو منور کر دے، وہ نور جو قبر کو روشن کر دے، وہ نور جو پل صراط پر روشنی بن جائے۔ اے ہمارے رب، ہم کو بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جن کی توبہ تو قبول کرتا ہے، جن کے گناہوں کو تو اپنے فضل و کرم اور رحمت سے نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے۔ یا اللہ، ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے، ہمیں صرف تیری رحمت کا آسرا ہے۔ اے پروردگار، ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔ اے بلندیوں کے بادشاہ، اے رب کائنات، ہمارے دل اور ہمارے قدم اپنی رضا کی طرف پھیر دے۔ یا اللہ، ہمیں وہ عقل دے جو تسلیم و رضا میں جائے، ہمیں وہ دوست دے جو منزل تک ہمارا ساتھ دیں، ہمیں وہ نسبتیں عطا کر جو تجھے منظور ہیں۔ یا اللہ، اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمارے دلوں میں محبت عطا فرما۔ یا الہی، اس دور میں اور آنے والے دور میں ہم سب پر مہربانی فرمانا۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو غفلت سے دور کر دے اور ہم کو آخرت کی تیاری کی فکر عطا فرما۔ اس دنیا میں اور اس زندگی میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تابعدار اور متی ہم کو بنا دے تاکہ قیامت میں ذلت و رسوائی نہ ہو۔ یا اللہ، اپنے مومن اور مخلص بندوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائیے اور دوزخ کے عذاب سے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھنا۔ اے پاک پروردگار، ہم کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما اور اپنی رحمت سے ہم سے وہ کام لے جس سے تو راضی ہو اور ان سب کاموں سے بچا لے جن سے تو ناراض ہو۔ یا اللہ، شیطان کی گمراہیوں سے ہم سب کو کامل طور پر محفوظ رکھ۔
اے رب کریم، ہمارے ہاتھ تیرے سامنے پھیلے ہیں، ان کو اپنی شان کے مطابق خیر و برکت اور دنیا اور آخرت کی ہر طرح کی بھلائی اور کامیابی سے بھر دے۔ اے اللہ، ہمیں ہر وہ چیز عطا فرما جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرمانا۔ اے بہت بڑی شان والے، ہمیں باعزت اور بہترین صحت کے ساتھ عمر طویل عطا فرمانا اور ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ یا اللہ، خاوند اور بیوی کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اولاد کو والدین کا فرما بردار بنا دے۔ بھائی بھائی سے ناراض ہیں، ان کی آپس کی نفرتیں ختم کر دے۔ اے مالک، جو بچے بگڑے ہوئے ہیں ان کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم نے جن لوگوں کے حقوق دینے ہیں یا ہم نے جن کی غیبت یا چغلی کی ہے، انہیں اپنی بارگاہ میں سے اتنا دے اور ایسی جزا و ثواب سے نواز دے کہ روز قیامت ہم سے بدلہ لینے کی طرف توجہ ہی نہ ہو۔ اے پاک پروردگار، ہمارے والدین کو سلامت رکھ، صحت اور تندرستی کے ساتھ تمام زوجین میں محبت بنائے رکھ، جن کے درمیان ناراضگی ہے اسے دور کر دے۔ یا الہی، جو بے اولاد ہیں، اولاد کی نعمت کے لیے تڑپتے ہیں، انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، جو بیٹے بیٹیاں رشتوں کی آس لگائے بیٹھے ہیں، اپنے غیب کے خزانوں سے ایسے وسیلے اور راستے بنا کہ ان سب کو نیک شریک حیات ملے۔ یا اللہ، جو مسلمان پریشان حال ہیں، مصیبت میں ہیں، اپنی لامحدود رحمت و مہربانی سے ان کی تمام پریشانی، مشکل، مصیبت اور تنگی کو دور فرما دے۔ اے ارض و سما کے مالک، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ، ہمارا تجھ پہ جو یقین کامل ہے اس کو دیکھ، اور آج ہماری تمام دعاؤں کو، حاجتوں کو پورا کر دے۔ ہمیں ایسی معافی دے دے جس کے بعد گناہ سے نفرت ہو جائے، ہمیں ایسی ہدایت عطا فرما جس کے بعد گمراہی نہ ہو، ہمیں ایسی کامیابی عطا فرما جس کے بعد ناکامی نہ ہو، ہمیں ایسی عزت عطا فرما جس کے بعد کوئی ذلت نہ ہو، ہمیں ایسی خوشیاں عطا فرما جس کے بعد تکبر نہ ہو، ہمیں ایسی رضا دے جس کے بعد تیری ناراضگی نہ ہو، ایسی رحمت عطا فرما جس کے بعد عذاب نہ ہو، ایسی اولاد سے نواز دے جو نیک اور باعث عزت ہو، ایسا رزق عطا فرما جو حلال اور بابرکت ہو، اور ایسی موت عطا فرما جو باعث مغفرت ہو۔ اے اللہ، ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ، جنہوں نے ہمیں بڑی محنتوں سے پالا پوسا، ہمارے لیے تکلیفیں اٹھائیں، خود بھوکے رہ کر ہمیں کھلایا، تکلیف میں رہ کر ہمیں آرام پہنچانے کی کوشش کی، اے اللہ ہماری روزی کے حصول کے لیے جد و جہد اور کوشش کرتے رہے۔ اے اللہ، ہماری تربیت کے لیے جو کچھ ان سے ہو سکا، اے اللہ انہوں نے ہمارے لیے کیا۔ اے اللہ، ہماری طرف سے ہمارے والدین کو جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ، جن اساتذہ کے ذریعے سے تیرا کلام پاک ہم تک پہنچا ہے، اے اللہ تیرے دین کا علم ہم تک پہنچا ہے، اے اللہ ان تمام لوگوں کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ، عذاب قبر سے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، اپنے محبوب و مقبول بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ، ہماری طرف سے انہیں بہترین جزا عطا فرما، ان کی نیکیوں کو قبول فرما، ان کی خطاؤں سے درگزر فرما، ان کی سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے اللہ، تجھے تیرے نبی کا واسطہ جنہوں نے ہمارے لیے بڑی قربانیاں دیں، ہمارے لیے بہت تڑپے، ہمارے لیے تجھ سے بہت کچھ مانگا، اے اللہ قیامت تک آنے والی انسانیت کو قرآن کی دولت عطا کی، علم کی دولت سے سرفراز فرمایا، ساری انسانیت کی صحیح رہبری کے لیے ساری زندگی کے اصول اور نظام کو ترتیب دیا۔ اے اللہ، اپنے محبوب کی قربانیوں کو قبول فرما، اور اپنی امت کی طرف سے، اے اللہ اپنے بندوں کی طرف سے اپنے نبی کو بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔